बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। नाज़रीन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह खलंदरी कड़े की ज़कात का तरीक़ा, इसके इस्तेमाल के कुछ मुख्तसर से तरीक़े और इसके कुछ मुख्तसर फ़ायदे मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा। ये मैंने कहा था पिछली वीडियो, तो हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह। ज़कात के बारे में बात करने से पहले मैं इसकी और एक ख़ूबी आपको बता देना चाहता हूँ। असल में जब हम इसकी ज़कात अदा करते हैं, सवा लाख की जब हम इसकी ज़कात अदा करते हैं तो हम चार चीज़ों की एक साथ ज़कात अदा कर रहे हैं असल में। एक तो पहले आप बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, तो बिस्मिल्लाह की आप इसकी ज़कात दे रहे हैं। दूसरी बात आकर के आप इसमें कलमा पूरा कलमा पढ़ते हैं। तीसरी बात, इसमें छोटा दरूद भी पढ़ते हैं आप। और चौथा, इस कड़े की ज़कात, यानी आप एक साथ चार चीज़ों की ज़कात अदा कर रहे हैं। समझ गए ना आप? तो चलिए अभी ज़कात के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका ज़कात देने का तरीक़ा क्या है मैं बता देता हूँ। इसकी बड़ी ज़कात से मैं शुरू करता हूँ। पूरे फॉर्मेलिटीज़ के साथ में इसकी एक बड़ी ज़कात किस तरह दी जाती है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इसकी बड़ी ज़कात अगर आपको देना है तो आपको 1101 मरतबा इसके 3 छिल्ले करने पड़ेंगे। और बेहतर है अगर ये किसी क़ब्रिस्तान में किया जाए, और बेहतर है अगर जैसे वो एक सामने अपनी एक आग की अगेटी रख लें, लोहे की जो बनाते हैं ना अगेटी, जिसके अंदर लकड़ियाँ डालकर, वो जैसे हवन में इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, आप देख लें। तो ऐसी एक लोहे की एक अगेटी बना करके, एक पॉट तरह बना करके, इसमें लकड़ियाँ डाल करके, लकड़ियाँ जला करके, लकड़ियों के अंदर इसका बखूर जो है वो है लोबान। तो आप लोबान उसके अंदर डाल करके आप, ये एकदम मोहतबर पावरफुल होता है। लिबास काला हो, सामने आग की अगेटी जलाई जाए, क़ब्रिस्तान में बैठकर इसका ज़िक्र किया जाए, ये वजीफ़ा किया जाए, और आग में लोबान, अगर इसका बखूर लोबान है तो आप आग में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम टॉप लेवल का तरीक़ा है एकदम। अगर इसके ऊपर आप पक्की पकड़ चाहते हैं, ज़ोर चाहते हैं, एकदम टॉप लेवल में अगर आप इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, ये टॉप लेवल का तरीक़ा है कि आप 1101 की अदद में 3 छिल्ले करेंगे, 120 दिन पढ़ेंगे जलाली जमाली परहेज़ के साथ में, और पढ़ते वक्त काला लिबास पहनेंगे और अगेठी रखेंगे अपने सामने, आग जिसमें आग जलाई जाएगी, और ये क़ब्रिस्तान में किया जाता है। ये एकदम टॉप लेवल का तरीक़ा है। जनरली क़ब्रिस्तान में जा नहीं सकते हैं, आग जला नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मकाम पर बैठकर कर सकते हैं। 1101 की अदद में 3 छिल्ले, 120, सवा लाख की अदद इसकी पूरी हो जाती है। इसकी बड़ी ज़कात अदा हो जाती है। आप अपने घर में ही बैठकर, या अपना जो भी मकाम है, मकाम पर भी बैठकर, या फिर अगर किसी वली के दरबार के पास आपको मौका है तो आप वहाँ पर भी बैठ के कर सकते हैं। बेहतर है अच्छी खुशबू लगाएं, लोबान की धुनी दें और काला लिबास पहनें। ये इसकी बड़ी ज़कात है। 120 दिन 1101 की अदद में इसको पढ़ा जाता है। इसकी दूसरी छोटी ज़कात है, 1101 की अदद में सिर्फ़ एक छिल्ला किया जाता है। तरीक़ा वही रहेगा। क़ब्रिस्तान में पढ़ते हैं बेहतर है, किसी वली के दरबार के पास पढ़ते हैं बेहतर है, नहीं तो अपने मकाम पर ही बैठकर भी आप कर सकते हैं जलाली जमाली परहेज़ के साथ में। इसका और एक तरीक़ा भी है, सूरज गिरन के दिन 1101 की अदद में क़ब्रिस्तान में बैठ के पढ़ा जाता है। एक दिन की ज़कात, एक ही दिन में इसकी ज़कात अदा हो जाती है। बड़ी ज़कात नहीं, छोटी ज़कात एक ही दिन में अदा हो जाती है अगर सूरज गिरन के दिन क़ब्रिस्तान में बैठकर इसको पढ़ा जाए तो। ये दूसरा एक तरीक़ा है। तीसरा तरीक़ा, क्योंकि दूसरा तरीक़ा मैंने बताया कि एक छिल्ला भी आप कर सकते हैं। जितनी भी औरतें हैं, माएँ हैं, वो अपने जो भी सूरह इखलास, काफ़िला इखलास के जो मेंबरान हैं, इनके लिए मेरी तरफ़ से पूरी तरह से इजाज़त है। अगर आप इसके ऊपर अच्छी पकड़ रखना चाहते हैं तो रोज़ 1101 मरतबा 111 मरतबा अपने मामूलात में रखें। अगर आप 111 मरतबा नहीं पढ़ सकते हैं रोज़ाना, तो आप कम से कम आकर के इसको एटलीस्ट आकर 41 मरतबा अपने विर्द में रखें। 41 मरतबा भी नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 13 बार इसको पढ़ें, 13 बार पढ़ लें। और जितने भी माएँ हैं, मस्तूरात हैं, औरतें हैं, वो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने मामूलात के अंदर
چھلا اگر آپ سے ہو سکتا ہے. ہاں اس کی اور ایک چھوٹی زکوٰۃ بھی ہے. 1101 کی عدد میں 21 دن بھی اس کا چھلا کرتے ہیں. جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ میں 21 دن کا بھی چھلا کر سکتے ہیں. اگر کوئی مستورات کرنا چاہتی ہیں تو وہ 21 دن کا چھلا کر سکتی ہیں. ہو جائے گا آپ کے ہاتھ سے. 1101 کی عدد میں 21 دن بیٹھ کر اس کو پڑھا جاتا ہے عورتوں کے لیے. یہ بہت مفید ہے. ہر شر سے، ہر جادو سے، ہر بلا سے، ہر جنات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے اس کا چھلا کرنے والے پر. خاص کر عاملین کے لیے میں اس کے بھی فائدے گنوانا شروع کرتا ہوں. تو پہلے میں مستورات کے لیے ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. زیادہ تر مستورات پریشان رہتی ہیں، بچوں کو نظر ہو گئی ہے، تبھی بھاگتے ہیں باباؤں کے پاس تعویذیں لینے کے لیے، یہ لینے کے لیے. اگر آپ نے اس کا 21 دن کا چھلا کر لیا یا پھر اپنے ورد میں آپ روزانہ 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا ہے، اپنے اگر وظائف میں اس کو 41 مرتبہ پڑھنے کا اگر روز کا معمول بنا لیا ہے، تو صرف 3 بار یا 7 بار پڑھ کر کے دم کریں بچوں کے اوپر، یا پھر مرچی لال مرچی سے علاج کیا جاتا ہے. 3 لال مرچ لے لیں، سوکھی جو مرچی آتی ہے نا لال، تو 3 لال مرچی لے لیں. لال مرچی لینے کے بعد میں اس کو کڑے کو 3 مرتبہ مرچی پر دم کریں، پھر بچے پر دم کریں، اور یا تو پھر سر سے 7 مرتبہ اتار دیں. میں نے اتارے کا طریقہ بتایا ہے، ہانڈی سے اتارے کے طریقے میں یہ سارے اتارے کے طریقے بتایا ہوں. تو اس کو سر پہ سے اتاریں، اور پھر بعد میں سر یا پھر سر سے پیر تک بھی اتاریں. دونوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. سر پہ گھمائیں یا پھر سر سے پیر تک اتاریں. تو 2 طریقے ہوتے ہیں اتارے کے. 2 طریقے میں سے کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں. اتارنے کے بعد میں آپ اس کو اگر چولہا ہے تو چولہے میں ڈال دیں، اگر چولہا نہیں ہے تو آپ گیس کے اسٹوو میں بھی جلا سکتے ہیں. ایک بات کا خاص خیال رکھیں، آپ کے نالج کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں. جب آپ نظر اتار کر کے مرچی کو اسٹوو پر جلاتے ہیں نا، تو اس میں وہ کھار نہیں آئے گی. جیسے کہ جنرلی اگر آپ مرچی کو اسٹوو پر جلاتے ہیں تو کھار آتی ہے. اب اتنی کھانسی ہو جائے گی کہ آپ وہاں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. لیکن جب آپ اتارنے کے بعد میں اس کڑے کو پلٹ کے بچوں پہ سے اتار کر جب آپ اس کو جلاتے ہیں نا، تو اس میں کھار نہیں آتی. پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو، بعض تک نہیں آئے گی، کیونکہ نظر اور اس کا اثر ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ معلوم نہیں ہوتا. اسی طرح آپ انڈا بھی اتار سکتے ہیں. سیم سر پہ 7 مرتبہ گھمائیں یا پھر نیچے سے اوپر گھمائیں. اسی طرح آپ نیمبو اتار کر بھی کاٹ سکتے ہیں. نیمبو کا بھی ہوتا ہے، بچوں کی نظر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے استعمال بڑے کام کرنے کے لیے نہ جائیں. جادو کا اتارا، جن بھوت کا اتارا، وہ سب کرنے کے لیے آپ کو بیک بون چاہیے، بیک سپورٹ چاہیے. نیکسٹ میری جو ویڈیو ہوگی عاملین کے لیے بیسیکلی کیا چاہیے، اس کے اوپر میری ویڈیو ہوگی. بیسیکلی 4 چیزیں عاملین کو ضرورت ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر کے میں اس کے اندر آپ سب کو پیش کر دوں گا کہ اگر ایسا ہے آپ کے پاس تو آپ وہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں. فی الحال آپ اپنے گھر کے اندر اتارا ستارا یا اپنے اوپر جو بھی اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو اپنے لیے پڑھ سکتی ہیں، اور آنکھ پر دم کر سکتی ہیں. پانی پہ دم کر کے پانی کو پی بھی سکتے ہیں. اب آتے ہیں عاملین کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں. سمجھیے عاملین، کسی عامل نے جو اس کا عامل ہے، اس نے اس کا باقاعدہ چھلا کیا ہے، ہر قسم کی چوکی پر کام کر سکتا ہے. ہر قسم کے مٹھ کے اوپر ابھی کسی کے اوپر چوکی لگا دی ہے خطرناک، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بیک فائرنگ نہیں ہوگی آپ کو اگر آپ اس میں عاملین ہیں تو. اللہ کریم، اللہ آپ کی حفاظت فرما لے گا. آپ اتارا کر سکتے ہیں. اس کے فائدے میں بتا دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ. عاملین کے لیے فائدہ کیا ہے؟ جب آپ اس کے عامل ہیں اور اس سے آپ اگر کسی چوکی کا توڑ کر رہے ہیں، کسی چوکی کو توڑ رہے ہیں، کسی مٹھ کو توڑ رہے ہیں، پہلی بات تو ہے جس عامل نے یہ کام کیا ہے نا جادو، وہ تو برباد ہو جائے گا. کیونکہ اس نے جس موکل وغیرہ کو جو بھی بھیجا ہے نا، اس کو ایسی چوٹ ہوگی، یا تو ختم ہو جائیں گے یا تو پھر ایسی چوٹ پڑے گی وہ جا کر عاملین کو رستے لگا دیں گے. بیک فائرنگ، گھوم جاتا ہے، عاملین کے اوپر گھوم جاتا ہے. تو وہ عامل دوسری مرتبہ تو کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا باپ کوئی ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو رہے گا ہی نہیں وہ اس لائق، اس کے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے. تو یہ عاملین کو بیک فائر ہوتا ہے. کالے عامل کو بیک فائر کرتا ہے جب اس سے کام کرتے ہیں. تو بیک فائر کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو شارٹ میں بتا دیا. ایک بات. دوسری بات، جس آدمی نے یہ جادو چوکی کا کام کروایا ہے یا پھر مٹھ کا کام کروایا، پھر یہ کالا جادو کا جو کام کروایا، جس آدمی نے، جس شخص نے، حسد رکھنے والا نے، اس کو یہ جو پہلی بار جب آپ اتارا کرتے ہیں نا تو اس کو وارننگ مل جاتی ہے. 15-20 دن کے لیے بستر کا ہو جاتا ہے. اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی
یہ موقع ہے، ایک چانس دے رہے ہیں تیرے کو، بچ جا تو، اس کو باقاعدہ بشارت ہوتی ہے۔ دادا کے کنیکشن کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، جو بھی لوگ دادا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے، ان کے اوپر جو بھی جادو وغیرہ کرتے ہیں، اگر معمولی انسان ہے، جنرل انسان ہے، تو اس کے اوپر ایک دم امیڈیٹلی اٹیک نہیں ہوتا، فرسٹ وارننگ اس کو دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے، 15-20 دن بستر کا ہو جاتا ہے، اس کو بشارت میں بھی آ کر ڈرا دیتے ہیں، بول دیتے ہیں آئندہ یہ سب حرکت نہیں کرنا۔ اگر پھر اس نے سیم عامل تو وہ کام کرے گا نہیں، کیونکہ وہ عامل تو گیا، رسے لگ گیا، پھر اگر اس نے کوشش کی کسی اور عامل کے پاس جا کر کے کام کرنے کی، تو وہ سیکنڈ وارننگ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ نیورولوجیکل ڈس آرڈر، بلڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر بتاتے ہیں، اور اس کے بعد میں ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کا چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص حسد خور جو کروا رہا ہے جادو، سیکنڈ ٹائم اگر اس نے کیا تو، لیکن اس میں ایک چانس ہوتا ہے کہ اگر کسی نیک عامل کے پاس جائے گا تو اس کا اتارا ہو جاتا ہے، دین ہی ول بی سیف۔ یہ بہت خراب اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن یہ اس کو اتار بھی سکتا ہے۔ اگر باز آ گیا الحمدللہ اچھا ہے، پھر اگر اس حسد خور نے تیسری مرتبہ اگر اس نے کوشش کی تو اس کے بعد میں اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا، کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا، یہ ختم سیدھا۔ یہ خاصیت ہے اس کڑے سے کام کرنے کی، اور دادا سے کنیکشن ہونے کی، یہ خاصیت ہے۔ دوسری بات جو آلریڈی میں نے پہلی بات میں بتا دی ہے، عاملین کی اس میں حفاظت ہوتی ہے، جیسے مٹ پھرنے کا جو ڈر رہتا ہے، چوکی گھومنے کا جو ڈر رہتا ہے، جیسے بیلسٹک میزائل، اسکڈ میزائل اور بیلسٹک میزائل میں کیا فرق ہے؟ اسکڈ میزائل اٹیک کرتی ہے، بیلسٹک میزائل اس کو کہتے ہیں جو ڈائریکشن بدلا دیتی ہے سامنے والی میزائل کا۔ اب سامنے سے کسی نے میزائل بھیجا تو اگر آپ نے یہاں سے بیلسٹک میزائل کو چھوڑا تو بیلسٹک میزائل کی خاصیت کیا ہے کہ وہ اس کو ڈسٹرائے نہیں کرتی، اسکیٹ میزائل کو، وہ اسکیٹ میزائل کو گھما دیتی ہے، سیم جہاں سے آیا وہیں چلے جائے۔ تو عاملین کی حفاظت ہوتی ہے، تو چوکی کا کام کرنے میں، اتارے کا کام کرنے میں کسی بھی قسم کے حمزات کا اور رجت کا ڈر نہیں رہتا، بیک فائرنگ کا ڈر نہیں رہتا۔ سفلی عالم کا کون سا بھی جادوگر ہو، کتنے بھی خطرناک، کیونکہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بتا دی ہے، جنات ہو، خبیث ہو، جو ہو، پانی کی بلائیں ہو، زمین کی بلائیں ہو، جو بھی ہوں، یہ سب پہ وار ہے۔ ہر قسم کے جادو پہ، ہر قسم کے چور سے، چپٹ سے بھی اس کی حفاظت ہے، تو ساری بیک فائرنگ کو یہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ آپ نیمبو سے اتارا کر سکتے ہیں، انڈے سے اتارا کر سکتے ہیں، ہانڈی سے اتارا کر سکتے ہیں، یا پھر پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ اس کا جو پکا عامل، جو بڑا عامل جو ہے، جس نے سوالات کی عدد اس کی پوری کمپلیٹ کر لی ہے، سمجھیے اگر وہ کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے کہ جہاں پر اسیب بھوتوں کا یا جنات کا وہاں پر اگر بسیرا ہے، اس کے پیر رکھتے ہی وہ، جیسے بولتے ہیں نا ٹرانسفارمر پھوٹ جاتا ہے، اس کے پیر رکھتے ہوئے لگے سے بھاگتے ہیں وہاں سے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، حملہ کرنا تو دور کی بات، اس کے پیر پڑتے ہی اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں، زلزلہ طاری ہو جاتا ہے وہاں پر، سفلی دنیا میں جہاں پر یہ پیر رکھتا ہے، دہشت طاری ہو جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اسیب زیادہ ہے، بس پانی پر دم کیا، مارا، تب کا تب اسیب بھاگ جائے گا یا جل جائے گا۔ بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ طریقے چاہیے یا کچھ اور بھی سوالات ہیں اس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھ کر، دیکھیے جب آپ کسی سے ریلیٹڈ مجھے سوال پوچھتے ہیں نا، یا تو آپ واٹس ایپ میں پوچھتے ہیں یا تو پھر کسی اور ویڈیو کی کمنٹس میں مجھے پوچھتے ہیں، تو میں اس کا برابر جواب نہیں دے پاتا۔ آپ جب سوال کرتے ہیں نا تو اس ویڈیو کے نیچے ہی وہاں پر سوال کریں، اس سے ریلیٹڈ اگر کویشچن ہے، اس سے ریلیٹڈ اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے مجھے کویشچن کریں، میں اس کا آنسر دے دوں گا۔ آپ مجھے واٹس ایپ میں پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے واٹس ایپ میں پوچھتے ہیں، کوئی ٹیلی گرام میں پوچھتا ہے، کوئی یہاں پوچھتا ہے، کوئی یہاں پوچھتا ہے، میں اس کا جواب نہیں دے پاتا ہوں۔ تو پلیز، بہت نایاب، قیمتی، پاورفل، طاقتور چیز میں نے آج آپ کو ہتھیار دی ہے۔ قافلہ اخلاص کا بہت بڑا ہتھیار ہے، ہر کوئی کم سے کم اگر اس کا چھلا نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو کمپلیٹ ایٹ لیسٹ اپنے ورد میں رکھیں، 41 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، یا اس سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی۔ آپ کے ورد میں ہونے کی وجہ سے آپ اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھ کر کسی کی نظر اتار سکتے ہیں، اتارا ستارا سب کچھ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ نے کسی جیسے قافلہ اخلاص کے ممبران نے جیسے کہ انہوں نے سورہ اخلاص کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو 12.5 لاکھ کی زکوٰۃ میں بھی بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اگر آپ نے سورہ اخلاص کی، میں وہی بتایا کہ میں ایک چھوٹی سی نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا جس میں بتاؤں گا کہ 4 بیسک چیز کیا ہیں جو ہر عامل کو ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ 4 بیسک چیز آپ کے پاس ہیں تو اس کے بعد میں اگر آپ 41 مرتبہ بھی اپنے روز اپنے معاملات میں رہیں، کیونکہ آپ قافلہ اخلاص کے ممبر ہیں، آپ کو اس کی پوری طرح سے اجازت ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کی، میں وہ 4 پوائنٹس آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ چاروں پوائنٹس کو اچیو کر لیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ورد میں خالی 41 ٹائمس رکھیں اور اس کو جہاں چاہیں وہاں استعمال کریں. بہت بڑا خطرناک اور بہت پاورفل ہتھیار ہے. پلیز آپ اس کی قدر کریں اور اس کو جیسا چاہے، اور یہ اس سے آپ برا کام نہیں کر سکتے، ٹو بی فرینک. اسی لیے میں اتنا کھلے عام یہ دے رہا ہوں، سارے قافلہ اخلاص کو میں اجازت دے رہا ہوں. بڑا چھلا اگر کرنا چاہتے ہیں تو کرنے سے پہلے مجھے ایک بار انفارم کر دیں، اسی ویڈیو کے کمنٹس کے نیچے مجھ سے اجازت لیں اور شروع کریں، تاکہ میں بھی نظر رکھوں آپ پر. اپنا نام ٹائپ کریں کمنٹس میں اور اجازت طلب کریں، تو انشاءاللہ میں اجازت بھی دوں گا، انشاءاللہ نظر بھی رکھوں گا، رہبری بھی کروں گا انشاءاللہ. اگر کوئی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ مدد کرنے کی کوشش کروں گا. تو کوئی یاد رکھ لیں، اگر آپ بڑی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا پھر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کی، تو آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر کے مجھ سے اجازت طلب کریں. ایک دوسری بات، جتنے بھی قافلہ اخلاص کے ممبران ہیں ان کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی اور چھوٹے موٹے کام کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے. چھلا کر رہے ہیں تو آپ مجھ سے ایک بار اجازت، تاکہ میں بھی آپ کی نگرانی کر سکوں، آپ کی رہبری کر سکوں، آپ کو گائیڈ کر سکوں، کیونکہ اس کے اندر کچھ حالات بھی آتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے ٹائم. تو آپ مجھ سے پوچھ کر کے بڑی زکوٰۃ ادا کریں، یا 40 دن کی ادا کر رہے ہیں یا پھر 120 دن کی ادا کر رہے ہیں یا پھر 21 دن کی ادا کریں تو مجھے پوچھ لیں. یا پھر اگر آپ سورج گرہن کے دن ایک دن کی 1101 کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو مجھ سے پوچھ لیں، میں اس کا طریقہ بتا دوں گا اور رہبری کروں گا انشاءاللہ، آپ ادا کر لیں. تو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.